أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم सबक अपना शुरू करते हैं। सही हदीस के बारे में कल हमने पढ़ा था। जो हदीस मोतबर होती है, सही होती है, वो चार किस्म की होती है। सही ली जाती ही, सही ली गैरी ही, हसन ली जाती ही, हसन ली गैरी ही। और जो सही ली जाती ही होती है, यानी जो हदीस खुद जाती तौर पर सही होती है, तो उसकी पांच शराइत थी। दो शर्तें हमने हमने कल वो समात की हैं। एक ये है कि उसका रावी आदिल हो और जाबित हो। एक आदिल हो, दूसरी जाबित हो। आदिल यानी जो बद अखलाकी से मुबर्रा हो और अच्छे अखलाक का मालिक हो, सच बोलता हो दीगर। जाबित वो जिसका हाफजा अच्छा हो, या अगर लिखता है तो किताब महफूज करके रखी हो। तो तीसरी ये है कि सनद जो है वो मुत्तसिल हो। सनद कहते हैं कि यानी ज़राए, किस ज़रिए से खबर ये हम तक पहुँची है। मुहद्दिस का आगे उस्ताद कौन है? उस्ताद के उस्ताद कौन है? उसके उस्ताद कौन है? अल्लाह के नबी तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहद्दिस से लेकर अल्लाह के नबी तक वो आदमी कौन है इसे बयान करने वाले। तो उन आदमियों की तहकीक की जाती है, उन लोगों की तहकीक की जाती है, आया ये लोग मोतबर हैं, आदिल हैं, ज़ाबित हैं। तो अगर वो सारे आदिल और ज़ाबित हों, तो फिर वो कहते हैं कि उस सनद को मुत्तसिल शुमार किया जाता है। आदिल और ज़ाबित होने के साथ-साथ वो वाक़ई में उस्ताद और शागिर्द हो, उनका ज़माना एक हो। ये नहीं कि उस्ताद शागिर्द का ज़माना ही एक नहीं है। वो तो शागिर्द की पैदाइश से पहले उस्ताद फ़ौत हो चुका है, उसका नाम ले रहा है। तो ज़ाहिर बात है कि इसके अंदर दरमियान में इनक़िता आ गया है, रावी गिर गया है। तो रावी जब गिर जाए, बयान करने वाला दरमियान में एक रावी मौजूद ना हो, तो वो रवायत गैर मोतबर हो जाती है, ज़ईफ़ हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए ये तीसरी शर्त है कि वो जो सनद है, सनद के अंदर इत्तिसाल हो। वाक़ई वो जो शागिर्द है, ऊपर वाला वाक़ई में उसका उस्ताद हो और उसने वाक़ई उससे पढ़ा हुआ हो। और फिर आगे जो उसका आगे उस्ताद है, उसने वाक़ई उससे पढ़ा हुआ हो, उससे सुन रखा हो। तो ये सनद के अंदर जो इत्तिसाल है, ये भी ज़रूरी है। तो इस शर्त का ताल्लुक यानी सनद से था। पहली दो का ताल्लुक रावी से है, बयान करने वाला आदमी जो है, तो वो कैसा हो। फिर तीसरी शर्त का ताल्लुक वो सनद से है कि वो जो सारी सनद है, वो एक ज़ंजीर है, जो अल्लाह के नबी से लेकर ये मुहद्दिस तक, मुसन्निफ तक बंधी हुई है। इस ज़ंजीर के अंदर परोया हुआ हर शख़्स जो है, वो वाक़ई में उस्ताद शागिर्द हो। और चौथी शर्त है कि हदीस मालूल ना हो। मालूल कहते हैं उसके अंदर खुफिया खराबी ना हो। तो ये तो ज़ाहिरी खराबी थी, रावी की अदालत के अंदर कोई बात आ गई, रावी झूठ बोलता है या ज़ाबत नहीं है, वो अच्छी तरह हिफ़्ज़ नहीं, उसका हाफ़ज़ा अच्छा नहीं है, या सनद के अंदर इनक़िता आ गया, ये ज़ाहिरी खराबी है। तो इन ज़ाहिरी खराबियों से हटकर कोई खुफिया खराबी ना हो। खुफिया खराबी ये आगे आपको बताया जाएगा। बाज़ खुफिया खराबियाँ होती हैं, ज़ाहिरन देखने के अंदर वो हदीस और वो रावी और वो सनद बिल्कुल साफ़ होते हैं, क्लीन होते हैं, लेकिन कोई बाज़ ऐसी खुफिया खराबी होती है जिसकी वज़ह से वो हदीस ज़ईफ़ हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, नाक़ाबिल एतबार ठहरती है। और उसके अलावा जो है 5वीं शर्त है, वो है हदीस शाज़ ना हो। तो शाज़ में थोड़ी-सी तफ़सील है, ये इंशाअल्लाह हम कल इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज बहरहाल ये 2 शर्तें मज़ीद हैं, कल 2 हमने पढ़ी थीं।
کہ بیان کرنے والا عادل ہو، بیان کرنے والا ضابط ہو۔ تو یہ دو راوی کی شرطیں ہیں، اور دو آج ہم نے پڑھی ہیں کہ جو سند ہے، سند کے اندر اتصال ہو، استاد شاگرد جو ہیں وہ باہم اوپر نیچے ان کے نام آ رہے ہوں، تو یہ نہ ہو کہ درمیان میں انقطاع ہو، کوئی راوی درمیان سے گر گیا ہو، کوئی بیان کرنے والا خبر کو درمیان سے ضبط ہو، اور چوتھی یہ کہ اس کے اندر کوئی اور خفیہ خرابی بھی نہ ہو۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں حدیث کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صلہ رحمی کے بارے میں یہ دوسری حدیث تھی۔ وان جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، جبیر بن مطعم سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں داخل نہیں ہوگا قاطع کاٹنے والا، جنت میں کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا، یعنی قاطع رحم، یعنی رشتے داری کو کاٹنے والا۔ متفق علیہ، اس پر اتفاق کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قطع کرنے والا، قطع ہوتا ہے کاٹنا، تو آگے وضاحت آ گئی رشتہ داری کو کاٹنا، تو یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو مطلب رشتہ داری کو ملا کے رکھنا یہ فرض ہے۔ رحم آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ایسی رشتہ داری جس کا تعلق ماں کے بطن سے ہو، یعنی پیٹ سے ہو۔ تو اب یہ نہیں کہہ لے کہ نسبی رشتہ دار، سگے رشتہ دار، جن کے ساتھ ایک نسبت ہو انسان کی خاندانی، تو وہ والے رشتہ دار۔ تو رشتہ دار جو ہیں بعض تو وہ ہوتے ہیں، مثلاً ان میں جو زیادہ قریبی رشتہ دار وہ ہوتے ہیں کہ جن کے آپس کے اندر نکاح ہی حرام ہے، مثلاً ماں بیٹے کا نکاح حرام ہے، اس طرح پھوپھی اور بھتیجے کا نکاح حرام ہے، خالہ بھانجے کا نکاح حرام ہے، تو یہ سگے رشتہ دار ہیں۔ ایسے ہی وہ رشتے جن کو آپس کے اندر اکٹھا کرنا یہ حرام ہوتا ہے، مثلاً یا ایسے ہے کہ اب مثلاً دو مرد، چچا اور بھتیجا، یہ دو مرد ہیں، اگر ان دونوں میں سے ایک عورت ہوتی تو وہ بھی نکاح ان کا حرام ہونا تھا۔ ایسے ہی ماموں اور بھانجا یہ بھی دونوں مرد ہیں، تو ان دونوں میں سے اگر ایک عورت ہوتی تو پھر ان کا آپس میں نکاح بھی حرام ہونا تھا۔ بیٹا اور باپ یہ بھی دونوں مرد ہیں، تو ان کا بھی اگر ایک عورت ہو تو نکاح حرام ہے۔ تو بالکل ایسے ہی یعنی جن کا باہم آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، یہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اور بہت ہی قریبی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ان میں سے بعض قریبی رشتہ داروں میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ جن کو وارث بنایا جاتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کے وارث نہیں بنتے۔ مثلاً باپ وارث بنتا ہے، بیٹا وارث بنتا ہے، اس طرح یہ باپ بیٹا نہ ہوں تو بھائی وارث بن جاتے ہیں، چچا وارث بن جاتا ہے، یہ وارث بنتے ہیں، لیکن ماموں جو ہیں یہ وارث نہیں بنتے، نانا جو ہے وہ وارث نہیں بنتا۔ تو اس طرح یہ، لیکن یہ ہیں یہ بھی سگے رشتہ دار۔ تو بہرحال وراثت سے ہٹ کر یہ ہے کہ جن کا باہم نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہ رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ کہہ لیں کہ صلہ رحمی کرنا فرض ہے۔ اگر ان کے ساتھ رشتہ کاٹ دیا تو ہم جنت سے محروم ہو جائیں گے، اللہ کے انعامات سے محروم ہو جائیں گے، یعنی دنیاوی نقصان بھی اٹھائیں گے اور اخروی نقصان بھی اٹھائیں گے۔ دنیاوی نقصان کیسے؟ دنیاوی نقصانوں کی مثال نکال ہم نے وہ سنی ہے کہ دنیاوی طور پر ایک تو بندے کا مال نہیں بڑھے گا، جو برکت پڑنی ہے، مال بڑھے گا یعنی اس کی اپنی محنت کے بل بوتے پر، لیکن وہ جو اللہ کی طرف سے برکت ملنی ہے، برکت سے محروم ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ دنیاوی طور پر بندہ جو نعمتوں سے محروم ہوتا ہے، جس طرح وہ کل واقعہ سنایا تھا، بندے کو کینسر ہو گیا صرف صلہ رحمی کرنے سے۔ صلہ رحمی کیا کی؟ ان کے ساتھ ملا جلا، ہنسا کھیلا، ان کی خدمت کی، ان کو پیسے دیے، ان کی مدد کی، تو یہ صلہ رحمی تھی، یہ کی ہے۔ تو وہ جو پیسے ڈاکٹروں کو دینے تھے اور لاکھوں میں دینے تھے، وہ کہہ لیں کہ وہ 40 سے 50 ہزار کے اندر، 1 لاکھ کے اندر یہ سارا کام بن گیا۔ یعنی پیسے دینے ہیں، پیسے خرچ کرنے ہیں، وہ اعزاء و اقربا پر کر لیں تو تھوڑے ہوں گے،
اور اللہ کی طرف سے سکون زیادہ مل جائے گا۔ اگر ان پر خرچ نہ کیے تو پھر باہر ڈاکٹروں کو یا باہر اور اپنے یہ جو مزدور ہوتے ہیں، مستری ہوتے ہیں، اپنی خراب ہونے والے جو مشینری ہے، ان پر وہ خرچ کرنے پڑیں گے، بہرحال وہ پیسے لگ جانے، اس سے کہیں زیادہ لگ جانے۔ تو بہرحال ان برکتوں سے انسان قطع رحمی کر کے ان برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سگے رشتہ دار ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایک تو یہ ہو گئے، دوسرا وہ جو وارث بنتے ہیں تو ان کو بھی، تو یہ بھی صلہ رحمی، یہ بھی یعنی قریبی رشتہ دار ہیں۔ اور باقی یہ جو کزن ہوتے ہیں، خالہ زاد، پھپھو زاد، تو یہ بھی رحم کے رشتے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ تھوڑے دور کے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال جتنا رشتہ قریبی ہے اتنا ہی زیادہ اس سے حسن سلوک اور اس سے ملاقات رکھنی لازم ہے۔ جتنا تھوڑا دور ہو جائے گا اتنا آپ کا تعلق جو ہے وہ لو سطح پر آ جائے گا، اس سے رابطہ کم ہو جائے گا، لیکن بہرحال اس سے بھی رابطہ رکھنا پڑے گا۔ کم از کم اتنا تو لازمی رکھنا ہے کہ انسان سلام دعا کی حد تک رہے، تو اتنا تعلق ناتا اور جو ہے وہ لازمی رکھنا چاہیے۔ بس اگر جس طرح یہ کل بھی بات ہوئی تھی کہ بعض رشتہ دار ہوتے ہیں کہ وہ یعنی ہر وقت حسد کے اندر مبتلا ہو کر تو نقصان کرنے پر آمادہ رہتے ہیں۔ تو اس ایسی ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی آتی ہے۔ یہ ایک ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، پوچھنے لگا اللہ کے رسول میں صلہ رحمی کرتا ہوں تو رشتہ دار جو ہیں وہ آگے سے بدسلوکی ہیں، ایک قطع رحمی کرتے ہیں، رشتے کاٹتے ہیں، تو میں ان سے احسان کرتا ہوں، بدلے کے اندر وہ مجھ سے جفا کرتے ہیں، معاملات کے اندر خرابی کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکس کی، میں صلہ رحمی کر رہا ہوں، قطع رحمی کر رہے ہیں، میں احسان کر رہا ہوں، وہ احسان کا بدلہ وہ ڈنگ مار کے دے رہے ہیں۔ تو اب ایسوں سے میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اگر بات ایسی ہی ہے تو جب تک تم ان سے صلہ رحمی کر رہے ہو تب تک کہہ لو کہ ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، تو گرم راکھ ان کے منہ میں ڈال رہے ہو، اور تمہیں مسلسل اللہ کی طرف سے ایک مددگار حاصل رہے گا۔ تو مطلب یہ کہ انسان کو اللہ کی طرف سے مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے لوگ اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ آپ یعنی لوکی کے بدلے کے اندر، اس کے جواب کے اندر حسن سلوک اگر آپ کی طرف سے ہو رہا ہے تو اب آپ وہ دنیاوی مفاد بھی حاصل کرو گی اللہ سے، اور اخروی مفاد بھی حاصل کرو گے آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ تو باقی اس مفاد کی راہ کے اندر ان کی جو قطع رحمی حائل ہے، تو وہ قطع رحمی کے جواب کے اندر آپ صلہ رحمی کا جو کام کر رہے ہو، تو اس اب ان کی قطع رحمی کا وہ کہہ لیں کہ توڑ کرنے کے لیے یا اس کے نقصان کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک فرشتہ دے دیا ہوا ہے جو آپ کی مدد کر رہا ہے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گا، اور خیر کے کام کے اندر آپ کا معاون اور ممید رہے گا۔ تو یہ بہرحال قطع رحمی جو ہے اس سے پرہیز کرنا یہ حرام ہے۔ جو بندہ اس حرام کا مرتکب ہوگا نہ صرف اپنے دنیاوی مفادات سے محروم ہو جائے گا، تو یعنی یہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ماننے جا رہے ہیں، اس حکم کے ماننے کے اندر ہمارے اپنے دنیاوی مفادات پوشیدہ ہیں، تو اگر ہمیں اپنی خیر چاہیے تو پھر ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اخروی مفادات یہ دونوں ہی ہمارا مطلوب اور مقصود ہوں گے، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں دونوں ہی عطا کرے گا۔ جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ صرف ہمیں دنیا میں دے، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو آپ کو پتہ لگا جی اس طرح رشتہ داروں سے ملنے سے دنیا کے اندر کچھ خیر اور کچھ خوبیاں حاصل ہوتی ہیں، آپ کا مطمع نظر صرف یہ رہا تو اخروی مفادات سے آپ کو پھر یہ محروم ہونا پڑے گا، دستکش ہونا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو یہ کہا اللہ دنیا کے اندر بھی اچھائی اور آخرت میں بھی اچھائی دونوں مانگی، تو پھر اللہ دونوں ہی عطا کرے گا۔ تو آخرت کے اندر بھی ایسے لوگ بڑے اعلیٰ مناظر پر فائز ہوں گے، اور دنیا کے اندر بھی یہ بہت زیادہ فوائد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل کریں گے۔ پر اتفاق کیا گیا ہے، بخاری اور مسلم دونوں ہی اس کو بیان کرنے والے۔ اور آگے حدیث نمبر 3 ہے، وعن المغیرۃ بن شعبہ
رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم، مغیرہ سے روایت ہے کہ بے شک اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ بے شک اللہ نے حرم حرام کر دیا ہے، علیکم تم پر، علا پر، کم تم، عقوق الامہات ماؤں کی نافرمانی، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی۔ حقوق یہ نافرمانی کو کہتے ہیں۔ تو امہاتن، امہاتن یعنی امن بھی لفظ ہوتا ہے ماں، امتن بھی ہوتا ہے اور امہاتن یہ بھی ہوتا ہے، تو امہاتن کی جمع امہات، ماؤں کی نافرمانی، وبعد البنات اور بیٹیوں کو درگور کرنا، بات ہوتا ہے زندہ ہی زمین کے اندر گاڑ دینا، تو بنت کہتے ہیں لڑکی کو، بیٹی کو، اس کی جمع بنات، بیٹیوں کو زندہ گاڑ دینا، وہ منعن اور روکے رکھنا، وہ ہاتھ اور لے آ یہ کہنا، منعن خود نہیں اپنی جیب ڈھیلی کرنی، اوروں کہنا آج تیری باری کھلانے کی، آج تیری باری کھلانے کی، آج تجھے دعوت پڑ رہی ہے، تو یہ خود روکے رکھنا اور اوروں کو کہنا تو لے آ، تو یہ چیزیں حرام ہیں، یہ تین حرام ہیں۔ وہاں وکریہا اور ناپسند کیا ہے، مکروہ کرہ سے ہے، کراہت والا امر ہے، لکم تمہارے لیے، قیلا وقالا، قیلا کا مطلب ہے کہا گیا، وقالا اور اس نے کہا، کیلو کال، کیلو کال کہتے ہیں یعنی فضول گفتگو، یہ وہ ایسے کہہ رہا تھا، ایسے بھی بات ہوئی تھی، وہ ایسے کہہ رہا تھا، یعنی یہ گفتگو ایسے ہی لچھے در گفتگو لمبی کرتے جانا، وکثرت سوالی اور زیادہ سوال کرنا، زیادہ سوال کرنا یہ بھی مکروہ ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، وَإِضَاعَةَ المال اور مال کو ضائع کرنا، متفق علیہ، اس پر اتفاق کیا گیا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ، فضول بحث کے اندر الجھے رہنا اور کثرت سوال اور مال کو ضائع کرنا۔ تو اس حدیث کے اندر سب سے پہلے جو بات مغیرہ بن شعبہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عرب کے اندر کہتے ہیں تین دانشور تھے جو پورے عرب کے اندر انتہائی معروف تھے، بڑے دانا لوگ تھے، ایک تھے عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ اور ایک تھے زیاد بن ابی سفیان غالباً، تو یہ تین لوگ تھے، مغیرہ، عمر اور زیاد، بہت بڑے، انہیں دہات العرب، دو آنکھوں والی جو ہاں ہوتی ہے، دہات العرب نے کہا جاتا ہے، عرب کے بہت بڑے دانشور، تو یہ بہت ہی دانا انسان تھے اور بڑی ہی قابل انسان تھے۔ تو بہرحال مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی، تو ماں جو ہے، اب اس کا خصوصی تذکرہ اس لیے کیا، اب اسلام ایک بڑا ہی متوازن دین ہے، اس کے اندر ہر فرد کے ہر فرد کے یعنی اس کے حقوق کو مد نظر رکھا گیا ہے، وہ اس کا کیا مقام ہے، اس کا مقام کو مد نظر رکھ کے پھر اس کے ساتھ سلوک جو ہے، اس نے سلوک اس کو روا رکھا گیا ہے۔ تو اب باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، دونوں ہی، والد اور والدہ، جنم دینے والا مرد، جنم دینے والی عورت، اب دونوں جنم دینے والے ہیں اولاد کے حق میں، لیکن ماں کا مقام جو ہے خدمت کے طور پر وہ زیادہ اعلیٰ بتایا گیا ہے۔ تو یہ اسلام کی بڑی ہی متوازن تعلیمات ہیں، جن کے اندر ایک توازن کو قائم رکھا گیا ہے کہ یہاں پر دیکھیں جی، یہاں پر قربانی کس کی، ماں کی زیادہ ہے، تو لہٰذا ماں کے بارے میں کہا گیا جی ماں کے ساتھ خصوصی حسن سلوک کرنا، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں عموماً کمزور ہوتی ہے، باپ زور سے اپنی بات منوا لیتا ہے یا اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی بات ماننا پڑتی ہے، اب ماں جو ہے وسائل سے بھی عموماً محروم ہوتی ہے، لیکن بس اوقات با وسائل بھی ہو سکتی ہے، جس طرح اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی دعوتی ذمہ داریوں کی وجہ سے کاروبار کرنا آپ نے چھوڑ دیا ہوا تھا، حالانکہ بڑے ماہر کاروباری تھے، تو خدیجہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مالدار تھی، تو خدیجہ نے اپنے مال کے، اپنے خزانے کے منہ آپ کے لیے کھول دیے کہ آپ اپنے مشن کو سر انجام دیجئے، میری دولت آپ پر نچھاور ہے۔ تو یہاں پر عورت جو ہے وہ مالدار ہے اور شوہر کے پاس مال نہیں ہے، تو بہرحال ایسے بھی بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ عورت مالدار ہو، شوہر مالدار نہ ہو، عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے نبی نے عید کا خطبہ دیا، اس کے اندر کہا جی اور تو تمہارے اندر کچھ خرابیاں جس کی وجہ سے تمہیں زیادہ جہنم میں جانا پڑے گا، تو اس لیے صدقہ کیا کرو، صدقہ کرو گی تو اللہ تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔
تو اب وہ عبداللہ بن مسعود کی بیگم تھی زینب، وہ آئی اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے رسول مجھے بتائیے، میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو عبداللہ کہنے لگا جی مجھ پر ہی کر دو، میرا شوہر کہہ رہا ہے مجھ پر صدقہ کر دو۔ یہ اسلام کا ایک حسن ہے، جو عورت کی دولت ہے نہ اس کا باپ اس کو اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے، نہ اس کا بھائی۔ تو باپ اور بھائی خرچ نہیں کر سکتا، ایسے ہی شوہر کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنی بیگم کی دولت بغیر اس کی اجازت کے لے لے۔ تو عبداللہ بن مسعود صحابہ میں سے 6 صحابہ بہت بڑے عالم تھے، ان 6 میں سے یہ 2 علی اور عبداللہ بن مسعود، ان پر علم کی بس تھی، یعنی صحابہ میں سے سب سے بڑے عالم یہی تھے، علی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو عبداللہ بن مسعود دین کو بہت زیادہ جاننے والے تھے، ان کو یہ پتا تھا کہ عورت کے مال اصل میں عورت پر جہاں پر ظلم ہوتا ہے تو وہاں دین سے دوری ہوتی ہے، جہاں دینی احکام، دین ایک یعنی اسلام ایک بڑا ہی متوازن مذہب ہے، یعنی یہ جہاں جہاں بھی اس کے متوالے گئے ہیں اللہ کے نبی صحابہ کے دور کے اندر، وہاں وہاں دنیا آج تک آپ دیکھ لیں کہ اسلام کی مملکتیں وہی ہیں کہ جہاں جہاں مسلمان فاتحین جاتے چلے گئے ہیں اور وہاں پر اپنی دعوت پیش کرتے چلے گئے ہیں، وہ سارے علاقے مسلمان ہو گئے، وہاں سب کے اندر اسلام پھیل گیا۔ کیوں؟ اسلام ایک اخلاق کا چیمپئن مذہب ہے۔ تو بہرحال اس کی تعلیمات بڑی متوازن ہے، تو ان لوگوں نے اپنے اپنوں سے یا اپنے مذہب سے وہ خیر نہیں پائی تھی جو ان کو اسلام نے آ کے دی ہے، لہٰذا اندھا دھند لوگ دیوانہ وار اس کو قبول کر کے تو اس کے متوالے بنتے چلے گئے۔ تو بہرحال ماں جو ہے اب یہ وسائل سے بھی محروم ہوتی ہے عام طور پر، ورنہ بسا اوقات آپ کو بتایا مثالیں دی ہیں، جس طرح عبداللہ بن مسعود کی بیگم کی مثال ہے، وہ صدقہ کرنا چاہ رہی ہے اور شوہر کہہ رہے ہیں جی ان کا زیور تھا، وہ زیور صدقہ کرنا چاہ رہی تھی، شوہر کہہ رہے ہیں جی آپ مجھے صدقہ دے دو۔ تو اللہ کے نبی کے پاس پوچھ رہے ہیں جی صدقہ لگ جائے گا میرا شوہر کو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں لگ جائے گا، ڈبل ثواب ملے گا۔ تو اپنے بچوں پر، تو اپنے شوہر پر خرچ کرے گی، یہ صدقہ ہوگا، کیونکہ اسلام نے ساری ذمہ داری گھر میں اخراجات کی مرد پر ڈالی ہے۔ خود اپنے اوپر خرچ وہ کرے گا، اپنے بچوں پر خرچ وہ کرے گا، بیگم پر خرچ وہ کرے گا، فرض ہے اس پر بیگم پر خرچ کرنا، بچوں پر خرچ کرنا، نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے اور قابل گرفت ہے۔ عورت پر خرچ کرنا، عورت صرف اپنی ذات پر خرچ کرے گی اپنا پیسہ سرمایہ، مرد پر خرچ کرتی ہے یا بچوں پر خرچ کرتی ہے یہ اس کا صدقہ ہے، یہ اس کا یہ مہربانی ہے۔ اسلام نے اس پر ایسا کوئی بوجھ نہیں ڈالا کہ وہ کسی پر خرچ کرے، اس کا پیسہ صرف اس کے لیے ہے، لیکن مرد کا پیسہ اس کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی ہے۔ تو بہرحال وسائل سے محروم ہوتی ہے، تو اس لیے جب وسائل پاس نہ ہو تو پھر اپنے بھی ہوں، سگے بھی ہوں، ماتحت بھی ہوں، تو وہ بات جلدی سنتے نہیں، بات جلدی مانتے نہیں۔ تو ایک یہ وسائل، دولت یہ چیزیں بات منواتے ہیں، اور دوسرا بات منواتا ہے انسان سے زور اور زبردستی۔ تو وہ زور بھی ماں کے اندر نہیں ہوتا، کمزور دل کی ہوتی ہے، مارے بھی تو اس کے اپنے دل کو لگ رہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا طبی طور پر اللہ نے اس کے دل کے اندر ایک نرمی رکھی ہے، رافت رکھی ہے۔ تو اس وجہ سے، وہ نرمی کی وجہ سے، زور نہ ہونے کی وجہ سے اور دولت نہ ہونے کی وجہ سے، وہ عورت کیا ہے کہ وہ یعنی اولاد سے وہ دھکے سے اپنے کام نہیں کروا سکتی، اس لیے خصوصی پھر اللہ کے نبی نے حکم دیا جی ماں کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اور ایک جی حدیث میں تو یوں آتا ہے، وہ بندے نے کہا میرے حسن سلوک کی زیادہ حقدار ذات کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ دوبارہ پوچھا، پھر کہا تیری ماں، تیسری بار پوچھا، پھر کہا تیری ماں، 3 دفعہ کہا ماں، چوتھی بار کہا باپ، باپ خود تم سے حسن سلوک کروا لے گا، لیکن ماں سے تم نے کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا تذکرہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اب اس معاملے میں دیکھا جائے تو عورت کو بہت اونچا بٹھا دیا گیا ہے، مرد وہ نیچے رہ گیا، باپ کا مرتبہ یعنی باپ کا کہہ لیں کہ یہ یہاں پر وہ نام اور مقام بہت بعد میں آ رہا ہے، عورت کا بہت پہلے آ رہا ہے۔ تو یہی اسلام کا حسن ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر حق کس کا ہے، ملنا کس کو چاہیے، تو اسلام جو ہے اس حساب سے پھر کیا ہے اس سے حسن سلوک کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو یہاں پر عورت کو بہت آگے لے جایا گیا ہے، اسلام کا یہ حسن ہے کہ وہ ہر میدان کے اندر ہر فرد سے اس کی کہہ لیں کہ اس کے حق کے مطابق سلوک کرتا ہے۔ تو بہرحال ماں کی نافرمانی یہ حرام ہے، ماں جب کوئی بات کہہ دے وہ ماننی ہی پڑے گی، اگر ماں نے حکم دے دیا نا تو وہ ماننا ہی پڑے گا۔ اگر کوئی انسان اس کو ٹال دیتا ہے، کوئی لڑکی ٹالتی ہے، ماں نے مثلاً بیٹی سے کہہ دیا بیٹی گھر کے اندر تم صفائی کر دو، بیٹی نہیں کر رہی، وہ نافرمانی کر رہی، وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہی ہے۔ اس طرح ماں نے بیٹے سے کہہ دیا بیٹا مجھے بازار لے جاؤ، بیٹا نہیں مان رہا، تو وہ ایک حرام کام کا ارتکاب
کر رہا ہے، تو ان سے اگر وہ محسوس کر رہا ہے جی وہاں یہاں ماں کے حکم کے اندر گنجائش موجود ہے، اور ماں کو یعنی کہہ لیں کہ وہ فوری ان کا حکم نہ مانا گیا تو ماں اس کو محسوس نہیں کرے گی یا تھوڑا ڈیلے کر سکتی ہے، تو وہ اور چیز ہے، وہ سمجھ آ رہی تو بندہ تھوڑا ڈیلے کر لے، تو لیکن بالکل ان کے حکم کو تج دینا یہ غیر مناسب ہوگا، تو یہ حرام ہوگا جب تک بندہ یہ کام کر رہا ہے وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور ایسے ہی بیٹیوں کو زندہ در غور کر دینا، ابھی بیٹیاں جو ہوتی ہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ عورت کو اللہ نے کمزور بنایا، تو مرد کو طاقتور بنایا ہے، تو اب مرد جو ہیں وہ باہر والے امور ان کو بھی سنبھال سکتے ہیں، عورت یعنی یہ دو امر ہے، جس طرح ہمارے دوست بھی ہیں کارخانے چلاتے ہیں فیکٹریاں چلاتے ہیں، اب مثلا دو بھائی ہیں دوست ہیں، اب وہ دونوں فیکٹری چلا رہے ہیں، ایک بھائی ہے اس نے فیکٹری کا سارا نظام سنبھالنا ہے، لیبر کو ہینڈل کرنا ہے، اس کے بعد وہاں پر جو کوئی سامان کم ہے اس کو پورا کرنا ہے، ان کی رہنمائی کرنی، دوسرا بھائی ہے اس نے بازار کو دیکھنا ہے، بازار میں مال بیچنا ہے خریدنا ہے، وہ باہر بازار میں رہتا ہے اور ایک فیکٹری کے اندر رہتا ہے، تو یہ یعنی دنیا میں ہر جگہ چلتا ہے کہ ایک نے اندر کا نظام دیکھنا ہے ایک نے باہر کا دیکھنا ہے، اگر اندر والا کہ جی میں نے فیکٹری میں نہیں رہنا میں نے بھی بازار جانا ہے تو فیکٹری برباد ہو جائے گی، وہ باہر والا بھی ناکام اندر والا بھی ناکام، اس طرح باہر والا کے بھی تم ادھر بیٹھے رہتے ہو میں باہر بازاروں میں پھرتا ہوں تو میں بھی فیکٹری میں آ جاؤں گا پھر بھی کاروبار تباہ ہو جائے گا، تو یہ دنیا کا نظام چلتا ہی ایسے ہے کہ ایک نے ذمہ داری اندر نبھانی ہے فیکٹری کے اندر، ایک نے باہر نبھانی ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پر ذمہ داری نبھائیں گے تو نظام چلے گا، اگر دونوں ایک دوسرے کے کہہ لیں کہ معاملات کے اندر دخل اندازی کریں گے، دوسرا باہر والا جو ہے اندر والے کو مشورہ دے سکتا ہے، اندر والا جو ہے باہر والے کو مشورہ دے سکتا ہے، لیکن اگر مداخلہ شروع کر دیں گے یا اپنی ذمہ داری چھوڑ کے دوسرے کی ذمہ داری کے اندر آ کر وہ اپنا کام شروع کر دیں گے تو پھر نظام تباہ ہو جائے گا، ایسے ہی یہ عورت اور مرد کا الگ الگ کہہ لیں کہ نظام اللہ عز و جل نے بنایا ہے، تو اس طرح عورت جو ہے اگر مردوں کے میدان میں نکل جائے گی، مرد جو ہے اگر عورتوں کے میدان میں اندر آ جائیں گے، وہ گھر کو سنبھالنے لگ جائیں گے، تو نظام الٹ جائے گا۔ ہاں، تھوڑا بہت مشورہ، تھوڑا بہت ساتھ وہ ہو سکتا ہے، مثلاً مرد سارا دن باہر رہتا ہے، بسا اوقات راتوں کو بھی باہر دوروں پر جانا پڑتا ہے، عورت چلو کوئی 2-4 گھنٹے کی ڈیوٹی وہ باہر دینے چلی جاتی ہے، تو اس کی گنجائش نکال جاتی ہے، لیکن عورت کہ جی میں نے مستقل باہر ہی رہنا ہے، تو پھر نسلوں کی تربیت کے اندر بگاڑ آ جائے گا۔ ایک بہت بڑا کہہ لیں ایک پروڈکٹ تیار کر کے دینی تھی اسلام کو، تو وہ پھر تیار نہیں ہوگی، تو بہت بڑا بگاڑ آ جائے گا۔ ایسے مرد جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر، کام کاج چھوڑ کر گھر میں آ کے بیٹھ جائے، تو اب اس سے وہ عورت کو بھی گھر کے اندر کام کاج کرنے کے اندر ہر وقت جب وہ ایک نظر کے اندر رہے گی، تو انڈر پریشر رہے گی، تو پھر وہ کیا ہے کہ اس کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانے میں پریشانیاں شروع ہو جائیں گی، تو وہ بھی جو ہے پھر گھر کے اخراجات میں تنگی آنا شروع ہو جائے گی، اس کو وسائل مہیا کرنے تھے، اس نے آگے گھر میں سارے نظام کو بہتر طور پر چلانا تھا، تو وہ وسائل نہیں فراہم کر پا رہا، اور یہ عورت مسلسل زیر نظر رہنے کی وجہ سے وہ اپنے کام سے نہیں کر پا رہی، نظام بگڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ اسلام کا ایک بڑا حسین امتیاز ہے کہ اسلام نے ہر فرد کی ذمہ داری اس کے میدان میں لگا، اس کو ایک میدان متعین کیا ہے، وہاں پر اس کی ایک ذمہ داری لگا دی کہ تم نے اس میدان میں ذمہ داری ادا کرنی ہے، اب وہ فرد اپنے میدان کے اندر ذمہ داری ادا کر رہا ہے تو وہ بہت ہی بہترین ہے، لیکن اگر آپ اپنے میدان سے باہر آتا ہے تو پھر وہاں آ کر کام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تو بہرحال اب عورت جو ہے اس کی جو ذمہ داری تھی اس کی ذمہ داری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس کے حساب سے صلاحیتیں عطا کی تھی، ایسے ہی ایک مرد ہے اس کی ذمہ داری پڑھانا ہے، ایک مرد ہے اس کی ذمہ داری جنگ کرنا ہے، اب جو جنگ کرنے والا مرد ہوگا اس کا جسم مضبوط ہوگا، ورزشی ہوگا، مضبوط ہوگا، اور جو ایک یہ نہیں پڑھانے والا استاذ ہے، ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، تو عموماً دیکھا گیا کہ یہ کمزور جسم کے مالک ہوتے ہیں، ان کے جسم کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی جو ایک فوجی اور ایک جرنیل کے جسم کے اندر ہوتی ہے، تو یہ دونوں مردوں میں فرق کیا ہے؟ فرق اس وجہ سے ہے کہ دونوں کا میدان عمل الگ الگ ہے، تو یہ نہیں عام ہے، مردوں کے اندر بھی ہے فرق، یہ عورتوں کے اندر بھی فرق ہے، یہ تو ایسے مرد اور عورت ان کے اندر بھی یہ فرق ہے، اس طرح بعض صلاحیتیں ایسی ہیں جو جانوروں کے اندر زیادہ ہیں اور انسانوں کے اندر کم ہیں، بعض کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، بلی اور چیتے کی ٹانگوں میں لچک بڑی ہوتی ہے، انسان ان کاموں سے محروم ہے، ہرن کی دوڑ بڑی تیز ہوتی ہے، انسان کے اندر وہ دوڑ نہیں ہے، تو کیا انسان
انسان ان سے کم تر ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا میدان عمل وہ ہے، اس کی صلاحیت وہ ہے۔ انسان کا جو میدان عمل ہے اس انسان کی صلاحیت اس کے مطابق ہے۔ اس طرح مرد کا میدان عمل اور ہے، اس کی صلاحیت اس کے مطابق ہے۔ عورت کا میدان عمل اور ہے، اس کی صلاحیت اس کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فرد کو اس کے میدان عمل کے حساب سے صلاحیتوں سے نوازا ہے، کوئی کسی سے کم تر نہیں ہے۔ ہر بندہ جو ہے اپنے میدان میں اپنے حساب سے ایک کامل ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اب جب وہ تقابل کرتا ہے کہ دوسری جنس سے اپنا، پھر اس کو احساس کمتری ہوتا ہے، جبکہ یہ ہونا نہیں چاہیے۔ کبھی ہم نے یہ بکری کو دیکھ کر کبھی ہمیں احساس کمتری کا شکار ہوئے ہو کہ بکری جو ہے وہ بغیر پکائے کھا جاتی ہے، ہمیں پکانا پڑتا ہے؟ ہاں، وہ چیتا جو اتنی تیز بھاگ لیتا ہے، لچک اتنی ہے، اور ہمارے اندر نہیں ہے، تو ہم اس سے کمتر ہیں؟ کبھی ہم نے محسوس نہیں کیا؟ تو کیوں؟ ہمیں پتا ہے جی اس کا میدان عمل وہ ہے، اس کو وہ چاہیے، یہ چیزیں صلاحیتیں چاہیے، اور ہمارا میدان عمل یہ ہے، ہمیں یہ چاہیے، تو ہم کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئے۔ ایسے ہی ہر جنس جو ہے اس کی صلاحیت اس کے مطابق ہے، اسے بھی دوسری جنس کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا، بلکہ اپنے میدان عمل میں خوب محنت کر کے جو ہے وہ آگے بڑھنا۔ تو بہرحال اب لڑکی کے اندر اللہ نے اس کے میدان عمل کے حساب سے جو صلاحیتیں پیدا کی ہیں، تو اب وہ ایک کامل تصویر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کی۔ تو لیکن ہوتا کیا تھا، وہ لوگ سمجھتے کہ یہ ان کو کما کر دینا پڑتا ہے، پھر ان کی شادیاں کرنا پڑتی ہیں، پھر یہ پرائی ہو جاتی ہیں، پھر یہ جنگ ہو جائے تو یہ دشمن کے ہاتھ آ جائیں تو پھر یہ خرابیاں ہوتی ہیں۔ تو اب اس کے بھی اسلام نے بڑے پیارے بندوبست کیے ہیں۔ وہ جو نظام بنایا تھا وہ بڑا ہی، کیا کبھی وہ آیا تو اس کی بات ہوگی، تو بڑے ہی پیارا نظام ہے۔ اللہ عز و جل نے ہر چیز کو ایک بڑے اعتدال اور توازن کے ساتھ دنیا کے اندر رکھا ہے۔ تو اب ان پریشانی وجہ سے جی یہ کمزور ہوتی ہیں، جنگوں میں پھر یہ بیانی پڑتی ہیں، داماد کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات کے اندر تو داماد کے سامنے سر جھکانا نہیں پڑتا، بلکہ داماد کو وہ کہہ لیں کہ شاکر ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے، جی آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، اپنی بیٹی مجھے عطا کر دی۔ یعنی یہ صحابہ کا دور کو پڑھ کے دیکھیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ داماد کے سامنے سر نیچا ہو گیا ہو۔ یہ ہم نے اپنے معاشرتی رواج بنائے ہیں، اس وجہ سے پھر یہ جاہلیت کے اندر یہ چیزیں تھیں، یا آج ہم نے جو جاہلیت امور اپنا لی ہیں اس کے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں، ورنہ اسلام کے اندر یہ بڑا ایک متوازن نظام ہے۔ تو جی داماد کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، پھر کوئی جنگ ہوگی تو بچی قابو آ گئی تو پھر ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں بچی ہوتے ہی مار، تو مار دیتے تھے۔ جس طرح آج کل اللہ معاف فرمائے ہندوستان کے اندر ہے، الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، پتہ لگتا ہے بچی ہے تو وہ قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ جاہلیت کی جدید شکلیں آج کہتے ہیں جی ہندوستان پاکستان سے بھی آگے بڑھ گیا ہے، لیکن یہ جاہلیت آج بھی ان کے اندر موجود ہے، تو اللہ معاف فرمائے۔ تو اس طرح یہ ایک جعلی عادت تھی بیٹیوں کو زندہ ہی زمین کے اندر دفن کر دینا، ان غلط اپنے رسوم اور رواجوں کی وجہ سے۔ ایک تو ایسا دردناک واقعہ اللہ کے نبی کو سنایا گیا، آپ رو رو کے ہلکان ہو گئے، کس طرح اس جاہل آدمی نے، بعد میں باہر صحابی بن کے مسلمان ہو گئے، تو کس طرح اپنی پیار کرنے والی بیٹی کو زمین میں دفن کر دیا۔ اللہ ان کو اللہ عز و جل ہمیں اسلام کی تعلیمات پر کاربند رکھے۔ اور پھر کہا منم و ہاتھی، یہ بھی حرام، خود جیب ڈیلی نہ کرنا، اوروں اس کا سرمایہ جو ہے وہ خرچ کرواتے رہنا، تو یہ بھی حرام ہے۔ اور کیلو کال، کثرت سوال اور زیادہ مال، یہ مکروہ ہے۔ تو بہرحال خود بھی پیسے خرچ کرنے چاہیے، اوروں سے بھی خرچ کروانے چاہیے، دونوں کام ہونے چاہیے۔ یہ نہ انسان اپنا سرمایہ روکے رکھے، اوروں کے پیسے لگواتے رہے، یہ حرام کام ہے۔ تو خود بھی اپنا سرمایہ خرچ کرے۔ آگے جو مکروہ کام ہے ان پر انشاءاللہ کل بحث ہوگی، بات ہوگی۔ تو یہ سبق آج لمبا ہو گیا ہے، اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ کا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر، بڑے اچھی ایک خوبصورت سی دنیا میں آپ لے گئے جہاں پہ اسلام کے اصول جو ہیں امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس ہی ہے، اتنا آئیڈیل ماحول نہیں ہے۔ جو لبرل ماڈرن فیملیز ہیں نا، وہاں پہ عورت کو پھر بھی وہ سٹیٹس مل رہا ہے، لیکن وہاں پہ دین نہیں ہے۔ اور جو دینی گھرانے ہیں وہاں پہ، وہاں کی عورتیں بھی اس طرح کی مبلغ نہیں ہیں کہ وہ ہماری سوسائٹی میں عام عورتوں کو دین کی طرف بھی لے کے آئیں اور عورت کا اس کا مقام بھی بتائیں۔ بہرحال بڑا یعنی کہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا یہ لیکچر زیادہ تر مردوں کو ملنا چاہیے، بیٹوں کو، شوہروں کو،
اور بھائیوں کو، باپ باپ جو ہیں ان لوگوں کا ایجوکیٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ہوتے تو وہی قوام ہیں، اور انہوں نے ہی ہمیں یہ جو ہے اسپیشل فیلنگس دینی ہوتی ہیں۔ بہرحال اگر ایک عورت بھی ایجوکیٹ ہو جائے اور ٹرینڈ ہو جائے تو وہ اپنے حقوق کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے فیملی ممبرس تک پہنچا سکتی ہے کہ ہم جس اسلام کے پیروکار ہیں، تو اسلام تو ہمیں یہ پریولیج دیتا ہے، لیکن آپ ہمیں وہ ہمارے جو ایک جائز قدر و منزلت ہے ہمیں نہیں دے رہے، تو اٹس مین کہ آپ اسلام کے اس میں نہیں چل رہا۔ تو اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے یہ چیز بیان کیا۔ اچھا سر، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا درس قرآن ہے نا، اس میں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آج آیت نمبر یہ ہے، تو وہ ہم قرآن سے اتنے واقفیت بھی ہے تو اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب آپ حدیث بیان کرتے ہیں نا تو اس کے بعد اکثر میرا دل چاہتا ہے کہ وہ حدیث ریٹن فارم میں ہمارے پاس گروپس جہاں پہ آپ کے شیئر ہو رہے ہیں لنکس، وہاں پہ گروپ میں لازمی وہ ریفرنس اور وہ حدیث جو ہے نا ریٹن فارم میں لازمی آ رہی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ریوائز ہو جاتی ہے، اور دوسرا جو پڑھ کے اور ہم لوگوں کو ایک ذہن نشین ہو جاتی ہے نا بات، تو وہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ نالج ہم لوگوں کا بڑھے گا۔ تو ایک یہ ریکویسٹ ہے کہ ریٹن فارم میں لازمی ریفرنس نمبر وغیرہ ہر چیز شیئر کی جائے گروپس کے اندر بھی، اور اگر یہاں پہ اسکرین شیئرنگ ہو سکتی ہے تو اسکرین شیئرنگ کی جائے، تاکہ ہم ساتھ ساتھ عربی پڑھ بھی رہے ہوں، دیکھ بھی رہے ہوں، اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سن بھی رہے ہوں۔ تو یہ بس ایک دو ریکویسٹ ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ بارک السلام اللہ فیک۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام السلام علیکم۔ مارج ہے اور میں 11 سال کا ہوں، اور میں جاننا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مرد کو پیدا کیوں کرا ہے؟ مرد کو پیدا کیوں کیا ہے؟ جی یہ اگر ہم کہیں نا انسان کی تخلیق کیوں ہوئی ہے، تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اب عبادت جو ہے نا یہ ایک محدود نہیں ہے لفظ، صرف نماز کے اندر، روزے کے اندر، بلکہ اس عبادت کو لا محدود کر دیا گیا ہے یہ کہہ کر کہ اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ جو کہے مانو، رسول جو کہے مانو۔ تو اللہ رسول کی ہر بات ماننا ہی عبادت ہے۔ مثلا ہم جو بھی باتیں کر رہی تھی ہماری عزیزہ، تو یہ پہلی بات تو اسکرین شیئرنگ ہوتی رہی ہے، یہ محترم عمر صاحب کرتے رہے ہیں، تو ابھی میں کہوں گا انہیں کہ یہ کیا کریں اور گروپ میں سینڈ بھی کر دیں۔ تو دوسرا یہ جو ہے مردوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ مرد جو ہیں وہ یعنی ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، تو اصل میں ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا، ان کو پڑھایا نہیں گیا۔ تب پڑھانا، ان کی تربیت کرنا سب سے اول ذمہ داری میں کہتا ہوں خاتون کی ہے، جو ایک ماں ہے، جو گھر کے اندر جو ماں کو اتنا اہم اور اونچا مقام دیا گیا ہے، یہ کسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ عورت نے یہ بچے، اب جو عورت کو باہر کی ذمہ داری نہیں دی گئی، اس کو کہا جی تم نے گھر سنبھالنا، اب گھر میں کیا سنبھالنا، صرف صفائی کرنی ہے، کھانا پکانا، بس یہ ہے؟ نہیں، ایک بہترین فرد کو تیار کرنا ہے، ایک مرد کو، جو مرد آپ کو نہیں ملے یا معاشرے میں نظر نہیں آ رہے، ایسے مردوں کو آپ نے تیار کرنا ہے کہ کم از کم جو بیٹا ہمارے گھر کے اندر موجود ہے، وہ بیٹا جو ہمیں چیز نظر نہیں آئی، جو ہمیں کتابوں میں نظر آ رہی ہے لیکن عملی معاشرے میں نظر نہیں آ رہی، وہ چیز ہمیں چلو ہم خود تیار کرنا شروع کر دیں۔ تو اگر یہ ہم خود کہہ لیں کہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر نبھائیں، تو پھر یہ شکایتیں آہستہ آہستہ کم ہوتی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ تو پھر بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں جو ہے نا ان کے نبھانے کے اندر وہ کمی آ رہی ہے، جس وجہ سے پھر ہمیں یہ شکایتیں جو بڑھتی نظر آ رہی۔ تو اگر آج جس طرح آپ نے یہ سنا ہے اس کو پھیلایا جائے، جس طرح یہ دوست پھیلا بھی رہے ہیں، محترم عمر صاحب وہ یہ پھیلانے کا بھی بندوبست کر رہے ہیں، میرے خیال یہ ریکارڈنگ بھی اس کی ہوتی ہے، آڈیو ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، تو یہ سب کو ہمیں پتا ہو کہاں سے یہ دستیاب ہوگی، اور پھر ساتھ یہ گروپ کے اندر وہ شیئر بھی ہو جائے، تو یہ ریکارڈنگ مردوں کو سنائی جائے، باہر کو تو اب سنایا جا سکتا ہے، لیکن بچوں کی تربیت کی جا سکتی ہے، ان کی یعنی الف سے تربیت شروع کی جائے، تو انشاءاللہ یہ ہماری شکایتیں رفتہ رفتہ کم ہوتی ختم ہو جائیں گی اگر اللہ نے چاہا تو۔
تو بہرحال انسان کی زندگی کا مقصد بھی، مرد کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے اس کہ میں مرد یہ نے ضرور نظام چاہوں کار گی سنبھالنا. کہ یہ مارج کا جو سوال آیا نا یہ بڑا خوبصورت ہے کہ اللہ نے مرد کو کیوں پیدا کیا، اس کے بعد پھر اللہ نے مرد کی پسلی سے عورت کو پیدا کیا. کیا واقعی یہ حدیث مبارکہ میں اسی طرح موجود ہے؟ یہ جو بھی ہے مجھے اس بارے میں کبھی کبھی ایسے بھی لگتا ہے جیسے ہم تک بہت ساری چیزیں سنی سنائی باتوں میں مکس ہو کے ہم تک پہنچے ہوئی ہیں کہ عورت کی تخلیق پھر اس طریقے سے کی ہوئی کیوں کی گئی ہے، پھر اس میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں. تو میں تو کہوں گی کہ آپ اور سر عمر بھی نا اس میں ایک ہمیں جامع طور پہ قرآن و حدیث سے ریلیٹ کر کے نا مرد اور عورت کی تخلیق کے اصل جو ہے نا وہ اس کو سمجھائیں کہ یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ایسا، کہ آدم کو تو پورا پیدا فرمایا، پھر آدم کی پسلی سے عورت کو پیدا فرمایا. صحیح کوشچن ہے میرا. جی جی چلیے یہ بات پوری کر لیں. جیسے میرا تو یہ ریکویسٹ ہی ہے کہ اس پوائنٹ کو ضرور آپ جو ہے نا ایڈریس کیجئے گا جب بھی آپ کو وقت ملتا. چلیں تھوڑی سی بات ابھی کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ یعنی جو اسے سمجھ آتی ہے نا اس کے بارے میں وضاحت تو نہیں آتی. یہ چیز ہے احادیث میں موجود کہ اللہ عز و جل نے آدم کو بنایا، قرآن کے اندر ہے کہ وہ فرشتوں سے سجدہ کروایا، سارا مضمون ہے آپ نے پڑھا ہوگا. اور پھر مٹی سے بنایا آدم کو، پھر اس کے بعد ان کی پسلی سے پیدا کیا حوا علیہ السلام کو. تو یہ چیز موجود ہے حدیث کے اندر. تو اب یہ انسان کی تخلیق کیوں ہوئی؟ تو یہ قرآن میں جو اللہ نے وجہ بیان فرمائی ہے کہ عبادت، کہ میں چاہتا تھا کہ میرے حکموں پر ایک نظام چلے. تو انسان کو بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نظام چلانا چاہتے تھے. اب اس کے اندر اللہ نے انسان کے ذمے کوئی اپنا کائنات کی تخلیق کے اندر اس سے کوئی مدد لینی تھی، ایسا تو کام نہیں اللہ نے کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوقات فرشتے پیدا کیے ہیں جو اپنی مرضی نہیں کرتے، اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی جو اپنی مرضی سے سارے کام کرے، اور لیکن اپنی مرضی سے رب کی جو ہے وہ اطاعت کرے. تو ایسا دیکھنے میں کہہ لیں کہ خوشی بھی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ یعنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مطلب یہ عبادت کیا ہے کہ اللہ رسول کی ہر بات ماننا. تو وہ اپنی مرضی سے، جو مرضی کے مالک ایک مخلوق ہو اور وہ اپنی مرضی سے ہر بات اللہ کی اور رسول کی مانے. تو یہ وجہ تخلیق تھی. باقی مرد کو عورت کو دونوں اس مقصد کے لیے بنایا. تو مرد کو بنایا مٹی سے، عورت کو بنایا اس کی پسلی سے. تو گویا یعنی عورت کو مرد سے نکالا گیا ہے تاکہ عورت کا رجحان مرد کی طرف رہے. تو یہ دونوں کہہ لیں کہ ایک ہی جسم کے دو اجزاء ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کی طرف وہ مائل ہوتے ہیں. تو یہ میول سے کہہ لیں کہ زندگی جو ہے وہ ایک خوبصورت طریقے سے یعنی اپنا کام بھی سر انجام دینا ہے، ساتھ یہ تھوڑی خوبصورتی بھی اس کے اندر قائم رہے. تو اس خوبصورتی کے قائم کرنے کے لیے پھر یہ مرد عورت کو دونوں کو ایک جسم سے، اور ظاہر بات ہے ایک جسم سے بنے ہوں تو پھر وہ ان کے میول بھی رہے گا، ایک دوسرے کی طرف مائل بھی رہیں گے اور بڑھتے بھی رہیں گے. تو دونوں ایک دوسرے کی طرف مائل رہیں، اس وجہ سے کہہ لیں کہ اس طرح پیدا کی. یہ چیز سمجھ آتی ہے. باقی مزید انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو مزید بات بھی ہو جائے گی. ہاں جی کیا سوال تھا؟ اور انم خامہ کرنے لگی تھی. جو تربیت کی بات ہو رہی تھی، آپ کہہ رہے تھے کہ جو ہمیں مرد نظر نہیں آتے تو ہم ایسی تربیت کر سکتے ہیں کہ یہ پھر کم ہو جائے گی. تو اکیلی عورت کیا تربیت کیسے کر سکتی ہے سر؟ اگر گھر میں جو ماحول ہے، جو اس کے باپ ہے یا کوئی اور خاندان والے ہیں، وہ سب اگر کوئی گھر میں گالیاں دے رہا ہے یا کوئی جھوٹ بول رہا ہے کچھ، تو کیا وہ بچہ صرف اور صرف ماں سے سیکھ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ادھر ادھر سے وہ سیکھ سکتا؟ یہ آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اب ایسے ماحول کے اندر انسان کے ذمہ کوشش ہی ہے، فتق اللہ مستطاعتم، جتنی آپ کے اندر استطاعت اتنا اللہ سے ڈرو. یعنی اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے اپنی ہمت یا کاوش چھوڑ دینی ہے، بلکہ ہماری کاوش جاری رہے گی. آپ کی بات ٹھیک ہے. باقی آپ کے معاون اگر بن جائیں پھر تو ماشاءاللہ کہنے کہ بہترین ایک پروڈکٹ تیار ہوگی اور بہترین انسان معاشرے کو ملے گا اگر وہ بھی سارے آپ کے معاون بن جائیں. اس کا باپ بھی،
मसलन कोई औरत है, उसका शोहर भी उसका मावन बन जाए, सास ससुर भी मावन बन जाए, फिर तो क्या बात है। तो लेकिन अगर वो मावन नहीं बनते, तो फिर औरत को जितनी वो जिम्मेदारी खुद ही अदा कर सकती, उतनी ज़ाहिर बात उसने अदा करनी है। यानी बाज़ चीज़ें इंसान के पास से बाहर होती हैं, तो वहाँ पर सब्र से काम लेना पड़ता है। लेकिन ये है कि हिम्मत नहीं छोड़नी, कोशिश नहीं छोड़नी। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है, हदीस में यही आता है वैसे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हर बच्चा जो है फितरत पर पैदा होता है, इस्लाम पर। उसके ज़हन के अंदर ना इस्लाम क्या है? इस्लाम फितरत की तालीमात को यहाँ पर लाज़िम कर दिया गया है, जो इंसान की फितरत चाहती है। तो वही तालीमात क्या नहीं इंसान की गुट्टी के अंदर पड़ी होती हैं, उनसे उनको लेकर पैदा होता है। हदीस में आता है, उसकी माँ और उसका बाप, ये दोनों का किरदार होता है बच्चे की तरबियत के अंदर। माँ का ज़्यादा होता है, उसने हर वक़्त उसके पास रहना है। तो पर बाप का भी होता है, माँ और बाप। हदीस में आता है माँ और बाप उसको यहूदी बना देते हैं, ईसाई बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं। तो बहुत कम होता है कोई 1000 में से कोई 1 आध बच्चा निकले जो माँ-बाप की कोशिश के बावजूद ऐसा ना बन सके जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था। वरना हदीस यही है, असूल यही है कि बच्चा फितरत पर पैदा होता है, हदीस है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके माँ-बाप उसको यहूदी, ईसाई या मजूसी बनाते हैं। तो बहरहाल ये औरत फिर भी बहुत कुछ कर सकती है, अगरचे सब कुछ ना कर सके लेकिन एक बहुत बड़ा उसके पास ज़रिया होता है कुछ करने का। तो हिम्मत नहीं छोड़नी, कोशिश नहीं छोड़नी। मैं राय ऐड कर सकता हूँ शेख। जी, जी। असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर काम में हिकमत होती है। आप जिस पोजीशन में हैं, जिस जिस कंडीशन में हैं, हत्ता कि आने वाली मुश्किलात भी आपके लिए एक ट्रेनिंग होती है। अगर आप एक लम्हा भर के लिए बैठ के सोचें और गौर करें तो अ, आपको एहसास ये होगा कि जो मुश्किलात पीछे से आप जो सफ़र कर चुके हैं, उनमें से कुछ न कुछ आपने ऐसा सीखा है जो अब दोबारा आप अपनी ज़िंदगी में नहीं करना चाहते, या आप जिन्होंने आपके साथ किया है वो आप नहीं रिपीट करना चाहते किसी और के साथ, या जो आपने एक्सपीरियंस किया है उससे सीख करके आप उन लोगों ने जिन्होंने आपके साथ वो कुछ किया है, आप उनकी बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो बाज़ दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानबूझ करके आपको ऐसे माहौल में फेंक देता है, आई मीन असाइन कर देते हैं। मैं असाइन होती है बेसिकली, जैसे कि एक सोल्जर अ, एक जैसे कि आर्मी के अंदर मुख्तलिफ शोबे होते हैं, मेडिकल का शोबा, ठीक है, फ्रंट लाइन सोल्जर्स, ठीक है, उसके बाद बैकअप सोल्जर्स, फिर उसके बाद बंदूक वाले, फिर जहाज चलाने वाले, फिर इस तरीके से टैंक चलाने वाले। दे हैव डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट कैटेगरीज। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है तो जो मेजर होता है, जो भी होता है, वो डिसाइड करता है किस जगह पर किसने जाके अपनी पोजीशन लेनी है। तो जब आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ पे आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करने को, सुनने को मिलता है, तो बेसिकली आप वहाँ पे असाइन किए गए हैं। आपको वहाँ पे सीखना है कि आपने किस तरीके से उन मुश्किलात में अपने आप को जो है ना साबित कदम रखना है, और इसके साथ-साथ कैसे आपने उस सख्त माहौल से अपने बच्चों की तरबियत भी करनी है, और वहाँ से कैसे आने वाली नई नस्लों को आपने ट्रेन करना है कि भई इट्स नॉट द ओनली योर वे। आप इतनी मुश्किलात से नहीं गुज़रे हैं जितना कि हम गुज़रे हैं। मैं अपनी माँ की मिसाल दूँगा। अब मेरे वालिद साहब की वफ़ात से पहले अ, अगर मेरी वालिदा अपने ससुराल के यहाँ जहाँ पे शी हैड अ वेरी टफ लाइफ, ठीक है? वेरी टफ लाइफ। और जितनी अपने घर के अंदर भाई के साथ, एक ही भाई था, एक ही बहन थी, और वालिदैन के साथ जितनी अटैचमेंट थी, कभी कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। इंतहाई मोहब्बत, इंतहाई क्यों मेरे नाना जी इमाम थे, और ही वाज़ लाइक सच लाइक अ हम्बल मैन। घर में कभी भी किसी ने आवाज़ बुलंद नहीं की थी। इतने प्यार भरे माहौल से निकल के जब वो गईं अपने ससुराल के यहाँ, तो दैट वाज़ टोटली अपोज़िट। लेकिन वहाँ पे जो भी वक़्त गुज़रा, जब वो वहाँ से सेपरेट हुए, अलग हुए, तो मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। अगर अम्मी जान वहाँ से सीधे आके जिस पोज़ीशन पे आके मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, वहाँ पे आ जाते और अब्बू की वफ़ात होती, तो मेरी अम्मी जान को हो सकता है सदमा बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता। लेकिन जो दरमियान में रफ़ टाइम आया है ना, रफ़ टाइम, दैट वाज़ प्रीटी टफ टाइम, उसने ट्रेन कर दिया सदमात को बर्दाश्त करने के, ठीक है?
اب جب بڑا صدمہ آیا تو وہ مشکل نہیں رہا. تو جب آپ یہ ایک ایگزامپل ہے، جب آپ کسی بہت زیادہ مشکل کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو بیسیکلی یو آر انڈر ٹریننگ. یو آر انڈر ٹریننگ. آپ سفر نہیں ہو رہے، آپ انڈر ٹریننگ ہیں. اور کون سا ایسا بندہ ہے جو ٹریننگ میں ہو اور وہ پریشان نہ ہو؟ ہر فوجی ٹریننگ کے دوران بہت مشکل سے گزرنا پڑتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، ٹریننگ کا جو مرحلہ ہوتا ہے. ایسے ہی کسی نے ویٹ لوز کرنا ہے، دے ہیو ٹو سفر، اٹس اے پین ٹو لوز ویٹ. تو ایسے ہی یہ آپ کی ایک ٹریننگ ہے. آپ اس پیریڈ میں دیکھیں کہ کون کون سے لوگوں کی کس حد تک تربیت چاہیے، کہاں تک ڈیمیج ہو چکا ہے اس ہمارے سسٹم کے اندر، تو کس طریقے سے ہم نے آئندہ نسل کو اس قسم کے ڈیمیج سے بچانا ہے. تو آپ نے اس ماحول کے اندر سیکھنا ہے کہ آئندہ نسلوں کو آپ نے کیسے، کن غلطیوں سے محتاط رہنے کے لیے کون سے طریقے اختیار کرنے کی جو ہے نا ترکیب آپ نے سکھانی ہے اور آپ نے نوٹ کرنی ہے. دس از واٹ آئی ول سے، ٹھیک ہے. اور دیٹس دا بیسٹ آنسر دیٹ آئی ہرڈ، ٹھیک ہے، کہ ایسے کنڈیشن میں آپ نے اپنے بچوں کی تربیت تو کرنی ہے، لیکن نوٹ یہ کرنا ہے کہ کون سی غلطیاں ہو رہی ہیں، تاکہ آپ بچوں کو بتائیں کہ یہ غلطی بیٹا، یہ دیکھو ایسے نہیں کرنا ہے، یہ غلطی فلاں ایسے کر رہا ہے، فلاں ایسے کر رہا ہے. مطلب یہ نہیں کہ آپ غیبت کریں، نام نہیں لینا ہے، لیکن اصلاح کرنی ہے. آئی ہوپ اٹ مے آنسر. باقی جو بچے کا سوال ہے اس کو کور کرتے ہیں انشاءاللہ اتوار کے دن. اس بچے کو قریب رکھیں انشاءاللہ. دیٹس ریئلی امپورٹنٹ کوسچن انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم.